कोई उनकी तरह नहीं। आप कहेंगे मौलाना या सैयद साहब आप इतनी लंबी तकरीर कर चुके क्या हम हुजूर से इश्क नहीं करते? हम हुजूर से इश्क नहीं करते। मैं कहता हूँ एक वाक़या पेश करूँगा, एक हदीस। मैं नहीं कहूँगा, मुझे क्या पहुँचता है, मैं तो तुम लोग सबसे ज़्यादा गुनहगार हूँ। मैं किसी को क्यों कहूँ कि तू इश्क नहीं करता, तू नहीं करता, तू नहीं करता। एक हदीस पढ़ूंगा, अगर इजाज़त दो तो पढ़ूंगा। थोड़ी सी लंबी है थोड़ी, मफ़हूम के तौर पे पढ़ूंगा। हदीस में एक वाक़या है, ये हदीस लिखी हुई है किताबुत तव्वाबीन में। किताबुत तव्वाबीन में हदीस लिखी है। आज आपको खुद तय करना है, आज आपको खुद तय करना है कि आप रसूलुल्लाह से इश्क करते हो या चीटिंग करते हो। आपको खुद तय करना, खुद तय करें, मैंने नहीं कहना। इसलिए कि दिल का हाल या आप खुद जानते हैं, या अल्लाह जानता है, या अल्लाह के बताए से अल्लाह के रसूल जानते हैं। मैं कौन होता हूँ आपके दिल पर हुक्म लगाने वाला? मैं तो आपके जाहिर पर भी हुक्म लगाने वाला आदमी हूँ, क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ। मैं सूफियों का सगे दर हूँ, उनका गुलाम हूँ। मैं फतवे वाला आदमी नहीं, ये मनसब मुफ्तियों का है। मैं आपके जाहिर पे भी, जब जाहिर पे फतवा लगा नहीं सकता तो मैं आपके बातिन पे क्यों फतवा लगाऊंगा? लेकिन दर्द दिल के तौर पे एक हदीस रिवायत को पढ़ता हूँ, उसका मफहूम फिर आप खुद फैसला करना। मेरी बहनों की भी तवज्जो कि आप और हम हुजूर से इश्क करते हैं या अपने आप को धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं। पहली बात, एक बात बता दूं, हमने इश्क की बहुत बात की। अभी नारे लग रहे थे, मुझे बहुत खुशी होती है जब ये नारा लगता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन कभी सोचा मेरे भाई, लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। क्या मतलब है? कितने बड़ा झूठ बोल रहे हो ना, इसकी बारगाह में झूठ बोल रहे हो। कहाँ हाजिर हो? नारा लगाने पे मना नहीं कर रहा हूँ, किसकी बारगाह में झूठ बोल रहे हो? रसूलुल्लाह फरमाए नमाज के लिए आ, कहते हो हाजिर हूं और वहां से गैर हाजिर हूं। रसूलुल्लाह फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे पे दाढ़ी रख, वहां से गैर हाजिर हो। रसूलुल्लाह फरमा रहे ज़कात दे, वहां से गैर हाजिर हो। माँ बाप की फर्मा बरदारी कर, वहां से गैर हाजिर हो। बीवी के हुकूक अदा कर, वहां से गैर हाजिर हो। हर जगह गैर हाजिर होके जलसे में चिल्लाते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे तो डर लगता है हुजूर को क्या मुंह दिखाएगी कौन? आशिकाने रसूल तो वो होते हैं, आशिकाने मुस्तफा तो वो होते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, तवज्जो करना, जब अल्लाह के रसूल ने आवाज दी तो पहली रात की दुल्हन छोड़कर, पहली रात की दुल्हन छोड़कर दूल्हा, पहली रात की दुल्हन छोड़कर दूल्हा सर कटाने के लिए हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। आशिक ये थे, आशिकान मुस्तफा ये थे। लेकिन आओ जो रिवायत पढ़ने चला हूं कि आशिक हम हैं या चीटिंग करते हैं। किताबुल तव्वाबीन में एक रिवायत है, एक जवान, मैंने कई जगह इसको पढ़ा, आज आपका शौक देख के मुझे अच्छा लग रहा है। वाकई आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे लोग, आप वाकई हुजूर के सच्चे वफादार हो। लेकिन आप सीख ले वफादारी का हुनर। तो मैंने कई जगह ये रिवायत पढ़ी, आपके यहाँ आज पढ़ता हूँ, जरा तवज्जो से सुनना, बहनों की भी, जवानों की खास तवज्जो। साहिब किताबुत तव्वाबीन लिखते हैं कि एक जवान था, और वो जवान अल्लाह के रसूल को देखता है, छोटी उम्र का जवान, और हुजूर अलैहि सलाम का चेहरा देखता है, और चेहरा देखकर हुजूर का शहदाई हो जाता है, हुजूर का आशिक हो जाता है। जब हुजूर का आशिक हो गया, हुजूर के पास आके वो जवान कहता है आका दिल आपको दे दिया हूँ, कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अल्लाह के रसूल उसको कलमा पढ़ाते हैं और उसको इस्लाम में दाखिल कर लेते हैं। उस नौजवान का नाम था अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने कलमा पढ़ा,
کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. سرکار نے فرمایا جوان اب گھر جاؤ اور گھر جا کر اپنے کام دھندے سے لگو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے اتنا عشق ہو گیا ہے کہ اب میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. اب آپ مجھے کوئی کام دے دیں, میں گھر پہ بہت تھوڑے وقت کے لیے جایا کروں گا, باقی آپ کے یہاں نوکری کروں گا, آپ کے کام کاج میں سنبھالوں گا. اللہ اکبر. رسول اللہ کی چوکھٹ پہ ان کو بٹھا دیا گیا. اب جانوروں کی دیکھ بھال, کام کاج, اس کو بلانا, اس کو بھجانا, یہ کرنا, وہ کرنا, عبد الرحمن کو سونپ دیا گیا. ایک دن عبد الرحمن کو میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عبد الرحمن جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ. عبد الرحمن چلے, عبد الرحمن چلے, اور چلنے کے بعد اللہ اکبر, بلکہ اللہ اکبر, ابن عبد الرحمن چلے, اور چلنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر گئے. راستے میں کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے, توجہ کریں, راستے میں چلتے ہوئے کیا دیکھا, ایک عورت ہے جو غسل کر رہی ہے, ایک عورت ہے جو غسل کر رہی ہے. اس پر ان کی نظر پڑ گئی, ابن عبد الرحمن کی اچانک غسل کرنے والی عورت پر نظر پڑ گئی. اب میں اس پہ کیا تفصیل بیان کروں, آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی نہا رہا ہو تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی, اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن نظر پڑ گئی. جیسے نظر پڑی اس عورت کے نہاتے ہوئے بدن پہ نظر پڑی. ابن عبد الرحمن حضور کے تربیت یافتہ تربیت ہو رہی تھی, فوراً نظر پڑی, فوراً نظر پھر جان بوجھ کے نظر ڈالی نہیں, توجہ کر, جان بوجھ کے نظر ڈالی نہیں, نظر پڑ گئی, نظر پھیر لی. اب نظر اگر پڑ گئی, نظر پھیر لی تو یہ کوئی پاپ تو نہیں ہے, پاپ جرم ہے, نظر کہیں پڑ جاتی. اگر پڑ گئی آدمی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے, اگر پڑ گئی آدمی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ تو مجرم ہے, تو پاپی ہے. لیکن پڑ گئی اور فوراً پھیر لیا تب تو وہ ثواب کمائے گا. بلکہ کیا ثواب ہے اس کے لیے ثواب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کسی عورت پر نظر پڑے اور بندہ یہ سوچ کر کے نظر ہٹا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخلہ عطا فرمائے. بے حساب جنت نعیم میں اس کا داخلہ ہوگا صرف عورت سے نظر ہٹانے پر. اللہ اکبر. لیکن اس جوان کی, ابن عبد الرحمن کی نظر اچانک غسل کرتی ہوئی نہاتی ہوئی عورت پہ پڑ گئی, فوراً نظر پھیر لی. نظر پھیرنا تھا, اچانک دل میں خیال آیا عاشق. اب عاشق کی داستان سنو. عاشق جسے کہتے ہیں, مالک و مولا کا ذکر سن لیا, اب عاشق کا ذکر سنو. عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے نظر پھیری دل میں خیال آیا, ابن عبد الرحمن تو نے کیا پاپ کیا, تو نے کیا گناہ کیا؟ حالانکہ میں واضح کر چکا ہوں کہ وہ کوئی گناہ نہ تھا, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. جن کی سوچ میں عشق ہوتا ہے پھر ان کی سوچ الگ ہوتی ہے, وہ ہماری طرح گندی سوچ کے لوگ نہیں ہوتے. اللہ اکبر. ابن عبد الرحمن فوراً نظر ہٹا لی. نظر ہٹانے کے بعد دل میں خیال آیا, ابن عبد الرحمن یہ تو نے کیا کیا؟ جن آنکھوں سے تو رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے, ان آنکھوں سے تو نے ایک نہاتی ہوئی غسل کرنے والی عورت کے بدن پہ نظر ڈال دی. فوراً تڑپ گئے. اور اب عاشق کی سوچ سنو, تڑپ کر کے کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر. اگر میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہو گئی تو میرے محبوب کا دل دکھ جائے گا, میرے محبوب کے دل کو تکلیف ہو جائے گی. بس فوراً نظر آسمان کی طرف اٹھائی, اس کی مولا میرا گناہ معاف کر دے, میں نے جو گناہ کیا میرا گناہ معاف کر دے, اور اگر معافی نہیں ہو سکتی میرے اللہ تو جو چاہے اس پر مجھے سزا دے دے, لیکن مولا میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا, میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا, ورنہ ان کا دل دکھ جائے گا, ان کے دل کو تکلیف پہنچ جائے گی. اللہ اکبر. اب ابن عبد الرحمن نہ گھر گئے, نہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے, نہ اس صحابی کے گھر گئے, بلکہ سب چھوڑ چھاڑ کر ابن عبد الرحمن جنگل میں چلے گئے. روتے ہیں صرف روتے ہیں. کیوں رو رہے؟ مولا کیا مجھے معاف کر دے یا میرے گناہ کی سزا دے دے. مولا مجھے سزا اٹھانا تو گوارا ہے, میں سزا تو برداشت کر لوں گا, لیکن میرے محبوب کا دل دکھانا مجھے گوارا نہیں, میرے حبیب کا دل دکھانا گوارا نہیں. میرے اللہ یہ گناہ کی خبر میرے محبوب تک مت پہنچنے دینا, ورنہ ان کا دل دکھے گا. اللہ اکبر. کار میں بیٹھ کر روتے. ایک
1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 20 दिन 40 दिन इसी हाल में गुजर गए, न खाना न पीना न सोना, एक ही फिक्र है, या मुझे माफ कर दे या सजा दे दी जाए, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को न होने दिया जाए। एक दिन मेरे आका ने हजरत फारूक आजम और सलमान फारसी ने कहा, रोजाना पूछते थे लोगों से, क्या बात है, इब्न अब्दुल रहमान नहीं दिखता, इब्न अब्दुल रहमान नजर नहीं आता। लोग कहते हैं आका पता नहीं कहाँ चला गया, घर पे भी नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। 40 दिन के बाद मेरे आका ने फरमाया, ऐ उमर और ऐ सलमान फारसी, तुम दोनों जाओ और मेरा इब्न अब्दुल रहमान, मेरा इब्न अब्दुल, हुजूर आशिकों को यूं कहते हैं मेरा, हाँ लोग लाख अपने आप को हुजूर का कहो कि हम रसूलुल्लाह के, बात नहीं बनती जब तक रसूलुल्लाह अपना न कहे। हाँ अल्लाह अकबर, जो पिया मन भाए वही सुहागन कहलाए, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अल्लाह अकबर फरमाया, मेरा इब्न अब्दुल रहमान जंगल में रो रहा है, उसको बुलाकर मेरे पास लाओ, उसको मेरे पास लाओ। इब्न अब्दुल रहमान को ढूंढने के लिए फारूक आजम और सलमान फारसी दोनों गए। जंगल में देखा एक चरवाहा बकरियां लेके खड़ा है। चरवाहे से कहा, ए चरवाहे, क्या तूने हमारे भाई इब्न अब्दुल रहमान को देखा है? वो चरवाहा कहता है, मैं कोई इब्न अब्दुल रहमान को नहीं पहचानता, मैं कोई तुम्हारे भाई को नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ एक ऐसा जवान इस जंगल में आया है, 1 महीने से ज्यादा हो गया, उसको किसी से इश्क हो गया है। एक ऐसा जवान आया है, देखो जंगल का चरवाहा कह रहा है, एक ऐसा जवान आया जंगल में जिसको किसी से इश्क हो गया है और उससे कोई गलती हो गई है, वो अपना गुनाह अपने महबूब से छुपाना चाहता है, इसीलिए वो जंगल में है। हजरत फारूक आजम ने कहा, सलमान मिल गया अपना भाई इब्न अब्दुल रहमान। वो कहा, चल भाई बता ना वो कहाँ है। कहा, ऐसे नहीं बता सकता मैं, क्योंकि जब रात होती है तो वो जंगल में चिल्लाता है, रोता है, बाल पकड़ के आंसू बहाता है और वो इतना कहता है, मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों पैदा हुआ, मुझसे क्या खता हो गई है, कितना बड़ा गुनाह हो गया है कि मेरे महबूब तक मेरे गुनाह की खबर न पहुंचने पाए। या तो मुझे माफ कर दिया जाए या तो मुझे सजा दे दी जाए, लेकिन मेरे महबूब का दिल न दुखे, मेरे महबूब को मेरे गुनाह की खबर न होने पाए। अल्लाह अकबर। फारूक आजम और सलमान फारसी ने चरवाहे ने कहा, जब रात होगी तब वो गार से निकलेगा, तब उसका रोना और उसकी आंखों फुगा तुम देख लेना। रात का इंतजार दोनों करने लगे। जब रात तारीख हो गई, रात ने सिया जुल्फें जंगल पर बिखेर दी और पूरा जंगल जो है साए साए करने लगा। अचानक जंगल के सन्नाटे में किसी के रोने की आवाज बुलंद होगी तो ये दोनों दौड़ करके पहुंचे और इब्न अब्दुल रहमान को फारूक आजम ने सीने से लगा लिया और कहा, इब्न अब्दुल रहमान क्या हाल बना रखा है, चल तुझे अल्लाह के रसूल बुलाते हैं, चल तुझे अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। रसूलुल्लाह का नाम जैसे ही कानों में आया, इब्न अब्दुल रहमान ने पहला सवाल किया, उमर तुम सच्चे हो मगर सच सच बताना, क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को हो गई, क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को हो गई, मेरे आका को मेरे गुनाह का पता चल गया। फारूक आजम ने कहा, इब्न अब्दुल रहमान मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बस आका ने मुझे भेजा है, चलो हुजूर के पास चलो, आका तुम्हें बुला रहे हैं। तो इब्न अब्दुल रहमान कहते उमर आका बुला रहे हैं, मैं इनकार नहीं करता, मैं चलूंगा, लेकिन मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया कि मैं अपने आका का सामना नहीं कर सकता, मैं अपने आका का सामना नहीं कर सकता, इसलिए एक एहसान करो, चलूंगा जरूर मगर उस वक्त पर लेकर के चलना जब आका नमाज की हालत में रहेंगे, हाजिरी भी हो जाएगी, सामना भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं गुनाह करके अपने आका का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। फारूक आजम कहते हैं, उमर बताओ ना, क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे आका को हो गई, मैं किस तरह सामना करूंगा आका से। बस यहाँ रुक कर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आगे बढ़ने से पहले मेरी कौम के जवानों, जब हमारा मुखर्रिर, हमारे उलमा, हमारे पीर जब कहते हैं ना कि कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार होगा, हम नारा लगाते हैं, खुश होते हैं, मचलते हैं। जरा सोचो तो सही, जरा सोचो तो सही, जरा सोचो तो सही, इतने पाप कर रहे हो, कितने पाप, और पाप कर करके, गुनाह कर करके रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहे हो, दाढ़ियाँ मुड़ा के गटर में फेंकी, हुजूर का दिल दुखा रहे हो।
جھوٹ بول کے رسول اللہ کا دل دکھائے، عورتوں سے ناجائز تعلقات کر کے رسول اللہ کا دل دکھائے، زنا کے اڈے پہ جا کے، شراب کے اڈے پہ جا کے، گندی فلمیں دیکھ کے۔ ابن عبد الرحمان کی تو نظر پڑ گئی تھی میرے بھائی، یہاں تو پوری رات ننگی فلمیں دیکھ کر نرم گدوں پہ لیٹ کے گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور باپ کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ سوچو جب قبر میں مر کے پڑے رہو گے، رسول اللہ تشریف لائیں گے، آقا آئیں گے اور آ کر کے حضور سے ملاقات ہوگی۔ حضور فرمائیں گے او جھوٹے، او منافق، او قذاب، میرا عاشق کیا لاکھ، تو ننگی عورتوں کی فلمیں دیکھتا تھا، تو مسجدوں کو ویران کرتا تھا، تو سود کے حرام دھندے کرتا تھا، تو ماں باپ کو آنکھیں نکال کے دیکھتا تھا، عشق کا ڈنڈورا پیٹتا تھا جھوٹے، اور اللہ نہ کرے قبر سے ناراض ہو کے حضور منہ پھیر کے پلٹ کر کے چلے جاتے۔ جب کوئی ساتھ نہ آیا تو اللہ کے رسول قبر میں ساتھ آئے، جب کوئی مددگار نہ آیا تو حضور مدد کے لیے آئے۔ اب اگر حضور بھی منہ پھیر کے جائیں گے کس کو بناؤ گے؟ اس کے دروازے پہ دستک دو گی؟ آج مجھ جیسے دل جلے کی روتی ہوئی تکبیر سن کے تم مسکرا دو، ہماری تکبیروں کو جو نام دینا چاہو دے دو، لیکن قبر کا خیال کرو۔ کیسے سامنا کرو گے ان کا؟ کیسے سامنا کرو گے؟ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا اقبال تو بڑا عاشق رسول بنتا ہے، جرمنی جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، یورپی ممالک جاتا ہے، اور تو مدینے نہیں جاتا، مدینہ منورہ نہیں جاتا۔ اقبال نے کہا تھا اللہ نے بہت نوازا ہے، جا سکتا ہوں لیکن جان بوجھ کے نہیں جاتا۔ تو کہا کیوں نہیں جاتا؟ تو کہا کہ کیا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤں گا، کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ میرے ایک عالم نے، ایک بہت بڑے عالم نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے 2 مرتبہ حج کیا اور 2 بار مدینہ شریف گئے اور 1 مہینے سے زیادہ قیام کیا۔ جب کسی نے کہا حضرت رسول اللہ کی جالیاں سنہری کتنی نورانی لگتی ہے نا، تو مفتی اعظم نے کہا ہاں ہم نے بھی سنا ہے کہ حضور کی جالیاں بہت نورانی ہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ تو 2 بار گئے اور 1 مہینے سے زیادہ رکے آپ، اور آپ کہتے ہیں ہم نے بھی سنا ہے۔ تو مفتی اعظم کہتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ گنہگار منہ لے کر کے حضور کو کیسے دکھانا۔ یہاں پیر نصیر الدین نصیر کا شعر یاد آتا ہے، شرمیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرمیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے، کتنے بے شرم ہیں ہم لوگ، کتنے بے غیرت ہیں ہم لوگ، گناہ کر کر کے رسول اللہ کا دل دکھا رہے، اور کیا منہ لے کر ان کو دکھائیں گے، کیا منہ دے کر ان کے سامنے جائیں گے، محشر میں کیا منہ لے کر جائیں گے، قبر میں کیا منہ لے کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ پہ رحم کر لو، اپنے آپ پہ ترس کر لو۔ یہ میرا تمہارا جسم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکے گا، یہ ہمارا تمہارا جسم جو چوٹیوں کا ٹنک برداشت نہیں کر پاتا، میرے بھائی یہ جہنم کے بچھوؤں کا ٹنک کیسے برداشت کرے گا، یہ جہنم کے سانپوں کا ٹنک کیسے برداشت کرے گا۔ اور نرم بستر پہ سو کر فجر کی نماز ترک کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنانے والوں، اور داڑیاں مڈا کر، عورتوں پہ گندی نظریں ڈال کر، حرام کاروبار کر کے، اسلام کے خلاف زندگی گزار کے، موبائل میں اپنا وقت برباد کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنانے والے میرے بھائی اپنے آپ پہ رحم کر لے۔ جب ہم مئی کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اپنے گیزر کا کیا ہوا گرم پانی اگر ہمارے بدن پہ آ جائے تو چھالا پڑ جاتا ہے، جب اپنے گیزر کا گرم پانی ہم پر چھالا ڈالتا ہے تو جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یہ میری مائیں اور بہنیں بے پردہ گھومتی ہے، مردوں سے باتیں کرتی ہے، مردوں سے بے پردہ ملاقاتیں کرتی ہے، بتاؤ یہ بہنیں اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور، کوئی ڈانٹ دے تو
کہیں ان کے آنسو نکل آتے ہیں. بتاؤ یہ لوگ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اپنے آپ پہ ظلم مت کرو. اللہ رب العزت کے عذاب کو کھیل تماشا مت سمجھو، اس کے غضب کو دعوت مت دو. ایک ولی کی چوکھٹ پہ آئے ہو، سچے عاشق بن کے جاؤ. عاشق وہ ہے جو محبوب کا دل نہیں دکھاتا. فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، مجھے تو اتنا سمجھتا ہے کہ کیسا بھی گناہ کرو، چھوٹا کرو یا بڑا کرو، اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. بس جو گناہ کرو گے حضور کا دل دکھے گا، حضور کے دل کو تکلیف ہوگی. اب بتاؤ کیسے عاشق ہو، کیسے تکلیف پہنچاتے حضور کو. تو بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں، کیا رونا رونا، کتنا رونا رونا. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر میں سامنا نہیں کر سکتا میرے آقا کا، مجھے اس وقت سے لے کے چلنا جب حضور نماز پڑھا رہے تھے. فجر کا انتظار ہونے لگا، صبح کا انتظار ہونے لگا. فجر کا وقت آیا، دونوں نے پکڑا دونوں طرف سے. ابن عبد الرحمن کو لے کر گئے. حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی. جیسی قرأت کی، قرآن کی تلاوت کی، رسول اللہ کی آواز ابن عبد الرحمن کے کان میں پڑی. اس خوف سے کہ کیا منہ دکھاؤں گا، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. چیخ ماری، بے ہوش. نماز ہوئی. سرکار نے پوچھا عمر، سلمان، میرا ابن عبد الرحمن کہاں گیا، کہاں ہے؟ آقا وہ بے ہوش ہو گیا. یہ دیکھو پڑا ہوا. سرکار آئے، ان کا ہاتھ پکڑا، چہرے پہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ. میرے آقا کے ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈے رہتے تھے، ریشم سے زیادہ نرم تھے، خشک سے زیادہ خوشبودار تھے. چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آنکھیں کھولی. جیسی حضور پہ نظر پڑی، پہلا سوال، آقا میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں پہنچی نا؟ میری وجہ سے آپ کا دل تو نہیں دکھا نا آقا؟ لیکن وہ تو میرے آقا ہے، سب کا دل رکھتے ہیں، سب کو نبھاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے تو نے؟ عرض کیا آقا میرے جسم پہ خون نہیں ہے، چوٹیاں چل رہی ہیں اندر، ایسا لگتا ہے کیونکہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے. آقا آپ کو پتا تو نہیں چلتا، آپ کا دل تو نہیں دکھانا. بس اتنا کہتے. میرے آقا نے بولا ابن عبد الرحمن میں تجھے ایک ایسی آیت بتاتا ہوں اور ایسی آیت تجھے پڑھاتا ہوں. اگر کوئی بندہ اس آیت کو سچے دل سے ایک بار پڑھ لے تو اس سے کتنا بھی گناہ اللہ سب معاف کرے، ہر گناہ معاف ہو جائے گا اس آیت کی برکت سے. ابن عبد الرحمن پڑھ، میں تجھے پڑھاتا ہوں، پڑھ. آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لو، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لو. میرے آقا نے فرمایا یہ آیت جو پڑھتا ہے اس کے سب گناہ معاف ہوتے ہیں. حضرت شرف ابطال کی چوکھٹ پر آئے. اللہ آج ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے. ہم نے بہت دل دکھایا رسول اللہ. میں تو سوچتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. ہم نے تو اللہ کے نبی کا دل دکھایا، ہمارا کیا ہوا؟ بس وہ کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، ورنہ ہم نے تو تباہی کر دی. اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کڑاڑی مار لی، اپنی آخرت تباہ کر دی، اپنی زندگی گناہوں میں گنوا دی، گناہوں میں گزار دی. احساس بھی نہیں، ہنس رہے، کھلکھلا رہے، کھا رہے، پی رہے، احساس ہی نہیں کہ حضور کے دل کا ہم نے حال کیا، حضور کو تکلیف کتنی پہنچائی. آقا فرماتے ابن عبد الرحمن ہاتھ پڑھ، میں تجھے پڑھاتا ہوں. جو یہ آیت پڑھے گا اللہ اس کو بخش دے گا. پڑھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آقا نے پڑھایا، انہوں نے پڑھا. ابن عبد الرحمن سب معاف، مگر میرے آقا آپ کا دل تو نہیں دکھا. یہ کہہ کے رونے لگے. آقا نے میں لے جاؤ اس کو، اس کے گھر پہنچا دو. صحابہ لے کے گھر پہنچا دیا. گھر پڑے رہے، بس ایک ہی بات، رونا رونا، اللہ مجھے معاف کر یا بخش دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، ورنہ ان کا دل دکھی. پھر آٹین ہو گئی، نہ کھاتے نہ پیتے نہ رونا 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 رونا، محبوب کا دل نہ دکھے، محبوب کا دل نہ دکھے. پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ آقا نے 8 دن کے بعد کہا کہاں ابن عبد الرحمن کا؟ حضور وہ گھر سے نہیں نکلتا. سلمان فارسی نے کہا آقا وہ مر جائے گا، اب وہ زندہ نہیں بچے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، پتہ نہیں، بس ایک ہی بات کرتا ہے آقا کا دل نہ دکھے، حضور کو گناہ کی خبر نہ ہو جائے. آقا بس وہ آپ ہی کی فکر کرتا ہے، روتا رہتا ہے. حضور کیا ہو گیا اس سے؟
اب وہ تو میرے آقا ہے نا، کبھی کسی کا عیب نہیں کھولتے. اور میں چلو اس کے گھر چلتے ہیں. آج ہم اس کے گھر جائیں گے اور اس کو خوش کر دیں گے. آج اس کا سب غم دور کر دیں گے. آقا اس کے گھر آئے پڑے ہوئے تھے ابن عبدالرحمن. آقا گھر آئے، آ کے بستر پہ بیٹھ گئے، بستر پہ، تاکہ یہ بتائے کہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں. بستر پہ بیٹھ گئے. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چاہیے، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی. اور آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب پہنچائیں گے میری حشر میں رسوائی. بستر پہ بیٹھ گئے. بستر پہ بیٹھ کے ابن عبدالرحمن سے کہا کیا ہوا حضور، آپ کو خبر تو نہیں دی نا میرے گناہ، آپ کا دل تو نہیں دکھے؟ کہہ کے رونے لگے. سرکار نے ان کا سر اٹھائے، سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، پیشانی پہ ہاتھ اٹھی، یہ بتانے کے لیے کہ ناراض دل نہیں. تو انہوں نے کیا کیا، جب آقا ہاتھ پھیر رہے تھے نا، دھیرے دھیرے سر کھسکایا، زمین پہ ڈال دیا. حضور کی زانوں پہ سر کا آنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ارے حضور کی نالین سر پہ آ جائے تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاج دار ہم بھی. اور یا حضور نے اپنی مانڈی پہ اپنے زانوں پہ سر رکھا، لیکن انہوں نے دھیرے دھیرے عشقوں کا مزاج دھیرے دھیرے کھسکا لیا، زمین پہ گر گیا. پھر حضور نے لیا، پھر رکھا، پھر کھسکا کے زمین پہ گرا لیا. پوچھا ابن عبدالرحمن کہ بار بار تو سر یہاں سے کیوں ہٹا لیتا ہے؟ میرے سر میں جو دو آنکھیں ہیں نا وہ بڑی ٹوٹی، اس سے گناہ ہو گیا، اور یہ پاکی آنکھ جس سر میں لگی ہو وہ سر آپ کی پاکیزہ گود میں رہنے کے قابل نہیں. آقا علیہ السلام سر اٹھا کے رکھتے ہیں، وہ نیچے ڈالتے ہیں. محب اور محبوب میں یہ ادائیں ہو رہی تھی. اللہ کو پیار آ گیا. اللہ نے جبریل کو وحی لے کر بھیجا، جبریل جا میرے محبوب کو سلام کہے اور بتا کہ محبوب یہ ابن عبدالرحمن تجھ سے اتنا عشق کرتا ہے، میرے دل کا خیال کر کر کے اتنا رو لیا، اتنا رو لیا. اللہ کو اس کا رونا اتنا پسند آیا کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر پوری دنیا کے سارے انسانوں کے برابر بھی ابن عبدالرحمن اللہ کے یہاں گناہ لائے گا تو بھی اللہ اس کو بخشے. محبوب اس نے تیرے دل کا خیال کیا نا پیارے، تیرے دل کا خیال کیا، اس لیے اب اس نے جو کیا ایسے کچھ کیا تو نہیں، لیکن تیرے دل کا خیال کر کے تیری عشق میں رویا. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ تمام انسانوں کے، کائنات کے انسانوں کے برابر بھی پاپ کر گیا تو بھی اس کو جنت دیں گے. بتاؤ میں محبوب پہ جب وہی نازل حضور خوش ہو گئے اور صحابہ سے کہا دیکھا ابن عبدالرحمن کے لیے اللہ نے کیا بھیجا پیغام. تو ابن عبدالرحمن پوری طاقت سمیٹ کر اٹھ کے بیٹھ گئے. کیا کہا میرے اللہ نے بتایا مجھے. آقا نے کہا اللہ فرماتا ہے محبوب کے عشق میں محبوب کے دل کا خیال کر کے تو اتنا رو چکا ہے، اللہ کو تجھ سے اتنا پیار آ گیا ہے، تو اتنا پیار کر رہا ہے اللہ تجھ سے کہ فرماتا ہے کہ کائنات کے تمام انسان کے برابر بھی گناہ کر کے پاپ لے کے آئے گا تو بھی اللہ تجھے بخش دے گا. لوگ سوچ رہے تھے اب بھی عبدالرحمن اٹھ کے کھڑا ہوگا، ابن عبدالرحمن اب بھی اٹھ کے کھڑا ہوگا، طاقت آئے گی، قوت آئے گی، پھر سے چلنے پھرنے لگے گا. لیکن جیسے یہ بات سنی ایک چیخ ماری آسمان کی طرف دیکھ کے، مولا میں نے کیا کیا اور تو نے کیا کیا، اور زمین پہ گر پڑے. جب زمین پہ گر پڑے لوگوں نے اٹھانا چاہا، آقا نے فرمایا اب یہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا. میرے دل کے دکھانے کے احساس میں، میرے دل کے کھانے کے احساس میں اس کی جان لے لی. جان عاشق محبوب کا دل نہ دکھے، اس احساس سے جان دے دی. جان آپ بتاؤ جب کسی لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے تو کبھی سوچا کہ حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب موبائل پر کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ نماز کے وقت میں کھیل کود میں لگتے تو حضور کے دل پہ سوچو. وہ تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا لیکن جان دے دی. اب آقا فرماتے ہیں سنو، اس کو غسل کفن پہناؤ،
جب جنازہ اٹھے تو مجھے بتا. دیکھو عاشقوں کے جنازے میں حضور خود آتے ہیں. عاشق بنو عاشق، چٹنگ باز مت بنو، زبانی دعوے دار مت بنو. عاشق کے لیے کا غسل تو کفن پہنا، جنازہ اٹھے تو مجھے اطلاع کرنا، میں خود اس کے جنازے میں. عاشق کے جنازے میں حضور خود آتے. اور جب جنازہ اٹھا تو پورا مدینہ شریک ہوا، کیونکہ حضور آ گئے تو سبھی آنا تھے. عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے، محمد کی گلیوں کو چوم کے نکلے. حضور علیہ السلام خود جنازے میں آئے. پورے مدینے کے صحابہ کو پتا چلا کہ حضور جنازے میں آ رہے ہیں تو پورا مدینہ جنازے میں آ گیا. لیکن جب حضور چل رہے تھے تو حضور پیر رکھ کے نہیں چل رہے. حضور چل رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر رکھ کے نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر، ایسے پیروں کی انگلیاں رکھ کے چل رہے تھے. صحابہ نے کہا آقا ہم نے کبھی آپ کو اس طرح چلتے نہیں دیکھا، آج آپ انگلیاں رکھ کے احتیاط سے چل رہے، پورا پیر رکھ کے نہیں چل رہے. فرمایا اے میرے صحابہ، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. یہ میرے دل کا خیال کر کے اتنا رویا میرے عشق میں، اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا. آج اس کے جنازے میں مدینے میں اتنے فرشتے زمین پہ اتر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین پر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے میں انگلیاں. عاشقوں کو یہ مقام ملتا ہے. اب تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں، تم دل دکھا کے بے وفا بنتے ہو، تنہائی میں گناہ کرتے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ رسول ضرور دیکھتے. نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. آپ کے اوپر ہے، آپ جو بننا چاہیں. اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.